अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने एक अखबार में ख़बर पढ़ी कि इंडिया में जो पिछले साल जो दूसरे मुल्कों से टूरिस्ट आए सैर के लिए, उनमें जो सबसे बड़ी तादाद थी वो थी बांग्लादेशियों की। यानी कि 23% जो आमद थी टूरिस्टों की इंडिया में, यानी 100 में से 23 लोग वो आए थे बांग्लादेश से। 2 नंबर पे था अमेरिका, जहाँ के लोगों की तादाद थी 17%, 17%। उसके बाद इंग्लैंड 10%, और फिर आते हैं मलेशियन 3 लाख, और उतने ही तकरीबन लोग ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से और कनाडा से। तो गोया कि जो असल जो फिगर मैं जिस पे आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि बांग्लादेशियों की तादाद जो इंडिया में टूरिस्ट आए वो उनमें 23%। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की 90% से ऊपर आबादी जो है वो है मुसलमानों की, और वहाँ पे हर किस्म की इस्लामी जमातें हैं। जमात इस्लामी से लेकर इंतहा पसंद इस्लामी जमातें भी हैं जो जिहाद की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमत है वो इन पे कड़ी नज़र रखती है और हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात रखती है, और इनको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये भारत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तख़रीबकारी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देती। उसके नतीजे में 23% जो आ रहे हैं इंडिया में दूसरे मुल्कों से लोग, वो हैं बांग्लादेश, और उनमें 23% में कुछ नहीं तो 22 या 21% मुसलमान होंगे बांग्लादेश के। अच्छा, इसी तरह से मलेशिया के 3 लाख टूरिस्ट आए इंडिया, जिसमें भी भारी अक्सरियत मुसलमानों की होगी। लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता इंडिया का। इसकी वजह इंडिया नहीं है, इसकी वजह पाकिस्तान खुद है। अच्छा, वो किस तरह से? अच्छा, आप अब आगे और आप सोचें कि वहाँ पे सऊदीज़ को वीज़ा मिल जाता है, ईरानियों को वीज़ा मिलता है, बल्कि अब तो ईरान ने इंडियंस के लिए वहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर दिया है, या ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। तो पाकिस्तान के अलावा कोई मुसलमान मुल्क नहीं है जहाँ से कि इंडिया में आने पे कोई पाबंदी, कोई रुकावट, कोई वीज़े की मुश्किलात हों। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तानी नस्ल के हैं, यानी कि आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, ऑस्ट्रेलियावी पासपोर्ट हो, बरतानवी पासपोर्ट हो, लेकिन कहीं से भी अगर कोई आपका लिंक निकलता हो पाकिस्तान से, तो इंडिया वाले उन्हें वीज़ा नहीं देते, या बहुत मुश्किल से वीज़ा देते हैं। जैसा कि आपने ख़बरों में पढ़ा होगा कि उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की उस टीम में शामिल थे जिसने इंडिया का दौरा करना था। चूँकि वो इस्लामाबाद में पैदा हुए थे, तो इंडिया ने उन्हें वीज़ा देने में बहुत मुश्किल की, बल्कि पहले तो इनकार कर दिया, फिर दिया। उसके बाद अभी इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी जो पाकिस्तानी नस्ल के हैं, बरतानवी पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं, उन्हें भी बहुत मुश्किल से वीज़ा मिला। तो मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तानियों को वीज़ा क्यों नहीं देता, और वो भी आजकल। जैसा कि सभी जानते हैं कि 1965 तक पाकिस्तानियों का और इंडिया जाना बहुत ही आसान था। उसके बाद जो जंग हुई फिर वो बंद हो गया, लेकिन 71 की जंग के बाद फिर दोबारा वो शुरू हुआ मेरे ख़्याल में 1975 वगैरह में। और मुझे मालूम है, और आप सबको भी मालूम होगा कि जो भी चाहता था इंडिया जाना उसे वीज़ा मिल जाता था, चाहे वो फैमिली से मिलने के लिए जाए, या क्रिकेट देखने के लिए जाए, या क्रिकेट खेलने के लिए जाए। तो अब नहीं मिलता, बावजूद आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट हो। अगर किसी तरह भी आपका पाकिस्तानी कनेक्शन मिलता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई थी बड़े सालों तक,
اور ابھی بھی وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو لے کر ہر فورم پہ ہر موقع پہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہو گیا کہ 7 ملین کشمیریوں کے لیے پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، اور اس سے نقصان انڈیا کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس نہ فوجی، نہ اقتصادی، نہ سفارتی ایسے کوئی ذرائع ہیں یا طاقت ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروائے. تو یہ صرف اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی طرح ہے کہ کشمیر کے کوز کے لیے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں بہت بڑا. اور آپ سوچیں کہ اگر پاکستانیوں کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اچھے ہوں تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ کہنا کہ انڈیا نہیں چاہتا پاکستان سے اچھے تعلقات کرنا، یہ بالکل غلط ہے. مودی نے خود ایک بہت بڑا جسچر لیا تھا جب وہ لاہور میں آئے تھے اپنے وزیر اعظم بننے کے شروع میں ہی، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مجھے امید ہے بلکہ دعا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. اور میں بڑا آپٹیمسٹک تھا جب باجوہ صاحب نے آرمی کی طرف سے ایک بیان دیا تھا، ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ انڈیا سے دوستی ہماری ضرورت ہے اور ہمارے فائدے میں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا بھی کچھ نہیں نکلا. اب میں سوچتا ہوں کہ آرمی چیف تو خیر ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آرمی کی پالیسی چیف سے نہیں بنتی. آرمی کا ایک اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ یقیناً نہیں بدلا ہوگا. اور یہ تو پتہ ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں تو پاکستان میں اکنامیکلی اس کے کتنے بینیفٹس ہوں گے. چلیں اب اس سے ہٹ کر ایک اور ٹاپک پہ جاتے ہیں جس کا ذکر میں نے پچھلی بار کیا تھا. وہ یہ کہ لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو اس میں کتنی سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور کتنی اس میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے. چرچل کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ کسی ایوریج ووٹر سے 10 منٹ بات کریں تو ڈیموکریسی میں جو آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایوریج ووٹر جو ہے بہت عقل مند ووٹر نہیں ہوتا، لیکن یقیناً جو مغرب کا جو ووٹر ہے وہ ہمارے ووٹر سے کہیں زیادہ سمجھداری سے کام لیتا ہے. ابھی میں پرسوں نرسوں میرے خیال میں CNN پہ ایک انٹرویو سنا ایک یہی ووٹ پہ. تو ایک شخص سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، کچھ اس طرح کا سوال تھا. تو اس کے جواب میں جو اس نے کہا، پہلے میں آپ کو اس کی ہو بہو اس کی انگریزی میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ فار جو بائیڈن. I am a lifelong Republican, but I wouldn't vote for Trump if he was running for dog catcher. یعنی کہ میں جو بائیڈن کو ووٹ دوں گا، میں ساری زندگی ریپبلکنس کا ووٹر تھا، انہیں ووٹ دیتا تھا، لیکن میں ٹرمپ کو ووٹ نہیں ڈالوں گا اگر وہ کتے پکڑنے کے کام میں بھی اگر وہ اس نوکری کے لیے بھی وہ کھڑا ہو. یہ جو ڈاگ کیچر کی بات ہے وہ یہ میونسپلٹی وغیرہ جب کتوں کو پکڑتی ہے اپنا سڑک پہ جو کتے ہوتے ہیں ڈاگ کیچر، تو اس نے کہا کہ میں ریپبلکن ووٹر ہوں لیکن ٹرمپ اگر کھڑا ہوگا ڈاگ کیچر کے نوکری کے لیے بھی تو میں اسے ووٹ نہیں دوں گا. یعنی کہ وہ ریپبلکن ہے لیکن ٹرمپ سے وہ نہ صرف مایوس بلکہ انتہائی اس پہ وہ ناراض ہے، بلکہ اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی نوکری اسے ملے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، پھر ابھی میں ایک اور انٹرویو سن رہا تھا آسٹریلیا میں. یہاں پہ میلکم ٹرنبل تھے لبرل پارٹی کے. یہاں پہ جو لبرل پارٹی ہے وہ دراصل کنزرویٹو پارٹی کا نام ہے لبرل پارٹی. تو اس کے ایک لیڈر جو پہلے یہاں کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں 2007 وغیرہ میں میرے خیال میں یا اس کے بعد، تو بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ ان سے ایک کورسپونڈنٹ نے پوچھا کہ ابھی جو لبرل پارٹی کا جو چیف ہے اس کا نام لے کر اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسے ایک لفظ میں آپ اسے بیان کریں یا اسے ڈیفائن کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے جواب دیا تھگ ہوتا ہے لفنگا یا گنڈا. تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتی کہ سیاسی وابستگی کے پیچھے آپ غلط بات کریں یا اپنے ضمیر سے ہٹ کے آپ بات کریں یا ووٹ دیں. جو آپ کی سمجھ بوجھ ہے اس کے تحت آپ ووٹ دیں. یقیناً امریکہ میں بہت ووٹر ہیں ٹرمپ کے، اور ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے الیکشن کے بعد انہوں نے ہلہ بولا وہاں کے کانگریس پہ
اور الیکشن میں چوری ہوئی دھاندلی ہوئی کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، بہرحال جو امریکہ میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ پاکستان میں سیاست کیا ہوتی ہے۔ ابھی جو پی ٹی آئی نے اپنا سیکرٹری جنرل مقرر کیا ہے، عمر ایوب، جو کہ ایوب خان کے پوتے اور گوہر ایوب کے بیٹے ہیں، یقیناً بہت ہی قابل و لائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف یہ میں نے ابھی بتانا ضروری سمجھا کہ انہوں نے 2008 میں اور 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں 3 مختلف پارٹیوں کی طرف سے الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں پی ٹی آئی نہیں تھی۔ مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ پی ایم ایل این میں بھی رہے ہیں، وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور پی ایم ایل کیو میں بھی رہے ہیں۔ اب وہ آ گئے پی ٹی آئی میں، اس کی طرف سے نہ صرف الیکشن میں کھڑے ہوئے، الیکشن جیتے، بلکہ اب اس کے سیکرٹری جنرل مقرر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے پاکستان میں سیاست کہ آپ 4 الیکشن میں 4 پارٹیوں کی طرف سے آپ الیکشن لڑیں، جنہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے الیکٹیبلز، یعنی سیاسی وابستگی یا سیاست یا ضمیر کوئی چیز نہیں ہے، بس کون سی پارٹی آپ کو لینے کو تیار ہے اور کس پارٹی میں جانے سے آپ کا کیریئر زیادہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، پھر آتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ امریکہ میں، کہتے ہیں کہ ہے، چاہے امریکہ میں صدر کوئی بھی ہو، لیکن وہ ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کو چلاتا ہے۔ تو پھر کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے کہ کیوں اوکرین پریشان ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو اوکرین کے لیے سپورٹ بند ہو جائے گی، بلکہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی اس کے پارٹی والے اوکرین کی جو ملٹری اسسٹنس کا پیکیج ہے اسے روکا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں گورنمنٹ آتی ہے تو پالیسیز بدلتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ اب تو خیر حالات بدل گئے ہیں بہت، لیکن پہلے یہ تھا کہ امریکہ کے جو ڈیموکریٹک جب ایڈمنسٹریشنز ہوتے تھے تو وہ تھوڑا انڈیا کے حامی ہوتے تھے، جیسے کہ کینیڈی وغیرہ کی جو حکومت تھی، اور جو ریپبلکن پریزیڈنٹس ہوتے تھے جیسے کہ نکسن، وہ پاکستان کے حامی ہوتے تھے، یا ان کی پالیسی تھوڑی پرو پاکستان ہوتی تھی، یعنی ڈیموکریٹس تھوڑے پرو انڈین اور ریپبلکنس تھوڑے پرو پاکستان۔ اب ایک اور چیز تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ جب الیکشن میں کوئی جیتتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ باتیں کسی حد تک صحیح ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہو یا کہیں اور ہو، بیشتر ملکوں میں بھاری اکثریت یا مطلب تقریباً آدھے یا اس سے تھوڑے زیادہ یا تھوڑے کم لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ووٹ پڑا ہے پاکستان میں کبھی تو 55%، اور جو کہ 2013 میں، اور جو 1997 میں ووٹ پڑا ہے بہت کم، وہ تھا 35%۔ انڈیا میں زیادہ پڑا ہے، جو میرے خیال میں سب سے زیادہ 2014 میں 66%، 66%، اور 2009 میں 58%۔ امریکہ میں بہت زیادہ جب پڑا ہے تو 62%، لیکن عام طور سے امریکہ میں 50 سے لے کے 60% لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں، اور اس میں سے جو اکثریتی ووٹ ہوتا ہے وہ کسی اپنے جو کینڈیڈیٹ کو جتاتا ہے۔ تو جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ، اس کے پاس جو اگر آپ دیکھیں کہ جتنے وہاں پہ ایلیجیبل ووٹرز ہیں، اس کے تقریباً 1/4 ہوتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کسی پارٹی کو جب ووٹ ملا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، اپنے عروج پہ، تو بھی زیادہ سے زیادہ ووٹ اگر پڑا ہے، جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان میں سے 40%، عام طور سے 35، 33، 34% ووٹ سے پارٹیاں حکومت بنا لیتی ہیں، پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو۔ انڈیا میں بھی مودی بہت مقبول ہیں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بی جے پی کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ 40% سے زیادہ نہیں ہوتے، اور یاد رکھیں کہ بھاری اکثریت بھی ووٹ اپنا نہیں ڈالتی ہے، 55%، 60%، 50%، اور اس کے پھر 40% ووٹ ملتے ہیں یا 35%۔ تو گویا کہ جو حکومت آتی ہے
چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، وہاں پہ بھاری اکثریت جو ہے ان کا ووٹ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور